बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और बहुत लंबा इजलास था। तकरीबन 6.5-7 घंटे तक ये इजलास चलता रहा। और इस इजलास में क्या डिस्कशन होती रही। ज़ाहिर बात है, अगर 6-7 घंटे वफाकी काबीना का इजलास हुआ है तो कोई अहम बातें डिस्कस हुई होंगी। क्या इस इजलास में ये डिस्कस हुआ कि पेट्रोल सस्ता हो गया है लेकिन मार्केट में पेट्रोल गायब है, लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। चीनी की इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आ गई लेकिन चीनी की कीमत में कमी नहीं हुई। और इसके अलावा जो कोरोना वायरस है ये अब वहशतनाक होता चला जा रहा है, रोज़ाना अमवात की तादाद बढ़ रही है। तो क्या करें, इसका मुकाबला कैसे करें? क्या वापस लॉकडाउन की तरफ चले जाएं या फिर एहतियाती तदाबीर को सख्त करें? तो आज वफाकी काबीना के इजलास में क्या हुआ, इस पर हमने आज बात करनी है। और हमारे साथ आज मौजूद हैं जनाब फैसल वाडा साहब, जो कि वज़ीर आबी वसाइल हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। राना सनाउल्लाह साहब मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली हैं और सदर हैं मुस्लिम लीग नून पंजाब के और साबिक वज़ीर कानून हैं पंजाब के। और जनाब सईद गनी साहब वज़ीर तालीम है सिंध के, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। वाडा साहब, आज हम ये जानना चाहते हैं कि आप अभी मेरे साथ चलें, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कहीं भी चले जाएँ, पेट्रोल पंप पे आपको लंबी लाइनें नज़र आएंगी। पेट्रोल आपने सस्ता कर दिया लेकिन फिर लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। क्या ये बात डिस्कस हुई वफाकी काबीना में? बहुत शुक्रिया मीर साहब, और ये बात बिल्कुल डिस्कस हुई और बड़ी डिटेल और डेप्थ में डिस्कस हुई। देखिए, एक तो ये कि इस खत्ते में इन हालात में जहाँ इकॉनमी हमें जिस तरह के से जिस जहेज़ में जिस हिसाब से आई थी, और जो वायरस के बाद सिचुएशन है, पूरी दुनिया इकॉनमी मेल्ट कर रही है, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने इतना बड़ा डिस्काउंट क्रिएट किया। और डिस्काउंट क्रिएट करने के बाद अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ। और ये बिल्कुल आपकी बात बजा है कि पेट्रोल गायब हो गया, और इस पे बहुत सख्त सीवियर नोटिस लिया प्राइम मिनिस्टर साहब ने। और उसके ऊपर डिटेल में हमारी कोई 1.5-2 घंटे इसके ऊपर डिबेट हुई है, सिर्फ इस एक इशू पे? इस एक इशू पे ऊपर हाँ, मिनिमम 1.5 घंटा तो हुई है फॉर श्योर। टोटल काबीना का इजलास तकरीबन 7 घंटे? नहीं, 7.25 घंटे। 7.25 घंटे, अच्छा घंटे, ठीक है। तो उसमें जो वज़ीर थे उनकी अपनी प्रेजेंटेशन थी या जस्टिफिकेशन थी या जवाबात थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने इतना स्ट्रिक्ट नोटिस लिया इसके ऊपर कि जो महकमे वजारत के अंडर में पेट्रोलियम के, उनको विदाउट नोटिस उनको कॉल इन किया गया, उन्होंने प्रेजेंटेशन दी, उनको बताया गया, और बहुत सख्ती से इस माफिया का कमर तोड़ी जाएगी। मतलब जो ऑर्डर्स दिए हैं वो मैं नहीं शेयर कर सकता प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से काबीना, लेकिन सुना मुराद सईद साहब ने बहुत इस पर सख्त बातें की हैं। देखिए, मुराद सईद साहब ने सख्त बातों के साथ साथ बिल्कुल सही बातें भी की हैं, और काबीना के अंदर बहुत सारे लोगों ने इस इशू के ऊपर बातें की है, और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल वैलिड की है कि टाइमलाइन, एक्शन प्लान, और कितना ज़ोर से आप इस माफिया को तोड़ते हैं। और प्राइम मिनिस्टर की जो हिदायत है उसमें आप देखेंगे कि 65 साल में वो आपने कभी नहीं देखा होगा जो अब होने जा रहा है। मैं थोड़ा सा आपको इतना सा शेयर कर सकता हूँ आवाम के लिए, क्योंकि काबीना की बातें यूजुअली सीक्रेटिव होती हैं इन द सेंस कि वो आवाम को ये बता दें कि क्या अगले 24 घंटे में पेट्रोल मिलेगा लोगों को या नहीं मिलेगा? 48 घंटे मैक्सिमम, लेकिन जो इसके अंदर मुलव्विस हैं उनके जो आज तक हिस्ट्री में नहीं हो, जो टॉप माफियाज, उनके लाइसेंस कैंसिल हो सकते हैं, उनको सजाएं हो सकती हैं, उनके ऊपर अरेस्ट हो सकते हैं। आज का फेडरल कैबिनेट ने 48 घंटे की डेडलाइन दी है, टेंटेटिव 48 घंटे। जो किसको दी है? नेचुरली जिनकी मिनिस्ट्री हैं वो आगे सब चीज़ें एग्जीक्यूट करेंगे। उमर अयूब साहब, नदीम बाबर साहब को कहेंगे इसके ऊपर जो इसके साथ रिलेटेड जो भी लोग हैं, उसमें अगर वजारत के अंदर भी कहीं कोताही हुई है तो उसके लिए ये ऑर्डर्स नहीं हुए कि जी इसकी इंक्वायरी होगी, स्ट्रेट सस्पेंशन होगी। स्ट्रेट सस्पेंशन होगी। राना सनाउल्लाह साहब, अगर 48 घंटे में पेट्रोल लोगों को नहीं मिलता तो फिर स्ट्रेट सस्पेंशन होगी, आपके ख्याल में एक अच्छा फैसला है? नहीं, देखें, ये जो स्टेट सस्पेंशन है इससे आम आदमी को क्या गर्ज है। मामला ये है कि एक तो ये बुरी सांस की तरह जो है ना, ये हर वक्त जहेज़ का ही रोना रोते रहते हैं कि जी ये चीज़ भी हमें जहेज़ में मिली है, ये चीज़ भी हमें जहेज़ में मिली है। कोई इनसे पूछे कि ये जो पेट्रोलियम की सनत है इसको जो रेगुलेट करने में सुस्ती कोताही हुई है, ये इनको कहाँ जहेज़ में मिली है? ये सिंपल जो है ये रेगुलेशन का जो ओगरा अदारा है और जो मुतलका वजारत है, ये उनकी सुस्ती है, उनकी कोताही है। और ये पिछले
تقریباً کوئی ہفتے 10 دن سے جو ہے وہ ادھر ادھر سے یہ چیزیں جو ہے وہ باہر نکل رہی تھیں. کسی نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی, اس کی وجہ سے جو ہے یہ ہو گئی ہے, شارٹیج ہو گئی ہے. اب اس میں جی کمیشن بنے گا, پھر دوبارہ پھر اس میں جو ہے وہ یہ شروع کریں گے جی کہاں سے یہ آتا ہے, کہاں پہ لایا جاتا ہے, پھر یہ ریفائن کس طرح سے ہوتا ہے, پھر وہاں سے یہ ٹینکرز میں ڈالا جاتا ہے, ٹینکرز میں ڈال کے پھر اس کو جو ہے وہ روانہ کیا جاتا ہے. اور اس سے لوگوں کو کیا غرض ہے؟ یہی کچھ انہوں نے چینی کے جو ہے وہ کمیشن کے ذریعے سے کیا ہے. چینی جو ہے اس وقت بھی جو ہے وہی 80-85 یعنی جو ہے وہ لیکن یہ تو آپ مانے رانا 90 صاحب تک بھی ہے کہ چینی کا انکوائری کمیشن نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین کی شوگر ملوں نے بہت ہیرا پھیری کی تو ہے. جہانگیر تو کیا کریں گے یہ جہانگیر ترین کا, مجھے بتائیں. وہ بھاگے ہیں لیکن نہیں وہ کوئی نہیں بھاگے, اچھا نہیں بھاگے, وہ بالکل نہیں بھاگے, اور ان کے خلاف کچھ ہے ہی نہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے وہ جو چینی کی رپورٹ ہے اس کو انہوں نے شوگر کمیشن رپورٹ سے انہوں نے بنا دیا ہے سبسڈی کمیشن رپورٹ. اب اس میں جو ہے وہ 29 ارب ایک سائڈ پہ اور 27 ایک سائڈ پہ, اور اس کے اوپر بھی یہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. نہیں لے سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پالیسی میٹر ہے, اور یہ باقاعدہ لا ہے کہ جو آدمی جو ہے وہ ایکسپورٹ کرے گا اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ سبسڈی ملے گی. ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر کسی نے وہ افغانستان والا فراڈ کیا ہے کہ چینی ادھر پڑی تھی وہاں پہ ایکسپورٹ دکھا وہ دیا, جو شہزاد وہ ایک علیحدہ چیز ہے. شہزاد اکبر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ نیب جو ہے وہ کارروائیاں کرے گی. نہیں, نیب کو تو صرف یہ بھیجا ہے, باقی سارے کا سارا معاملہ جو ہے وہ اٹھا کے کوئی اسٹیٹ بینک کو بھیج دیا, کوئی ایس سی سی پی کو بھیج دیا, کوئی ایف آئی اے کو بھیج دیا, کوئی اینٹی تو آپ کو لگ رہا ہے کہ جہانگیر ترین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی؟ کیپیسٹی ہے نہ کوئی اس میں وہ کچھ جو ہے وہ جہانگیر ترین کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کوئی نہیں لیکن شاید حقان عباسی کے خلاف تو ہوگی. ہاں اس کے خلاف ہو سکتی ہے بالکل. آپ کا بھی کوئی تعلق چینی سے یہ سارا چکر جو ہے جو چلایا اسی لیے ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر کوئی میرا کردار نظر آیا یا کوئی ملتا جلتا کوئی نام نظر آیا تو میرے خلاف بھی ہو سکتا ہے. آپ نے 1.5 چمچ کی بجائے 4 چمچ چائے پی تھی. چائے میں ڈالی تھی نا آپ تو بس اس کے اوپر کاروائی ہو سکتی ہے. سعید غنی صاحب, سیریس نوٹ پر فیڈرل کیبنٹ میں آج تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک جو پیٹرول غائب ہے مارکیٹ سے, اس پہ بات چیت ہوئی ہے, اور فیصل واڈا صاحب نے بتایا کہ یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ 48 گھنٹے میں پیٹرول جو ہے یہ دوبارہ اویلیبل کیا جائے ورنہ اسٹریٹ سسپینشنز ہوں گی. آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ ویسے جو فاسٹ ٹریک ہے کا, سوائے اس قسم کے نوٹسز لینے کے, سوائے اس قسم کے دعوے کرنے کے, اگر پریکٹیکلی انہوں نے ماضی میں کچھ کیا ہے تو میں شاید یقین کر لیتا, لیکن مجھے بالکل کچھ نہیں لگتا کسی کے خلاف ہوتا ہوا. اس لیے کہ جس طرح رانا صاحب نے کہا, میں اس کو آگے بڑھاؤں کہ چینی کی جو کمیشن بنایا گیا تھا اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ چینی مارکیٹ میں مہنگی کیوں ہو گئی اور اس کی وجوہات کیا ہیں, اس کے ذمہ دار کون ہیں. جب دیکھا کہ وہ سارا ان کے اپنے ہی گھر میں آگے ملبہ پڑا ہے اور ان کے اپنے ہی لوگ اس کے اندر انوالو ہیں, وزیر اعظم کا نام آ گیا, اسد عمر کا نام آ گیا, حفیظ شیخ کا نام آ گیا, رزاق داؤد کا نام آ گیا, بوزدار کا نام آ گیا. اب اس سے نکلنے کے لیے پہلے وہ پیپلز پارٹی کی حکومت اور نون لیگ کی حکومت میں گئے, اور اب جب دیکھا کہ پھر بھی جان نہیں چھوٹی تو 1985 پہ چلے گئے. اور بھائی 85 پہ کیوں جاتے, 1947 سے شروع کر دو تاکہ کوئی کسی کا پوچھنے والا ہی نہ ہو. تو یہ مطلب اس طرح سے الجھانا چاہتے ہیں ایشوز کو تاکہ لوگوں کی جان چھوٹتی رہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, دواؤں کی قیمتیں بڑھی تھیں, کیبنٹ نے خود مہنگی کی تھیں, اور پھر وزیر اعظم نے خود اس کا نوٹس لیا اور پھر ایک تحقیقات کرانے کا آرڈر کیا. مجھے نہیں پتا وہ تحقیقات کہاں پہنچی. گیس کی قیمتیں کیبنٹ نے 2 مرتبہ خود بڑھائیں, ای سی سی نے بڑھائیں. جب شور مچا وزیر اعظم نے اس پر بھی تحقیقات کا اعلان کیا. مجھے نہیں پتا اس تحقیقات کا کیا ہوا. بھارت سے آپ کو ویسے آج پتا چل گیا ہوگا کہ نیب نے جو عامر کیانی صاحب ہیں جن کے خلاف یہ الزام تھا, ان کے خلاف باقاعدہ ایک ریفرنس کی تیاری شروع کر دیا. نہیں صرف انکوائری شروع کی ہے, انکوائری سمپل انکوائری. میں کچھ اور کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعظم نے اس پر ایک تحقیقات کا حکم دیا تھا. اس تحقیقات کا کیا ہوا اگر آپ کو پتا ہے تو بتا دیجیے, ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ پتا چلا ہو. بھارت سے کچھ ایسی اشیاء ہم امپورٹ کرتے تھے, کچھ آئٹمز آتے تھے جو یہاں میڈیسنز میں استعمال ہوتے تھے. اس کے لیے جب بات کی گئی, ہماری فارماسیوٹیکل کمپنی سے بات کی, تو وزیر اعظم صاحب نے کیبنٹ میں کمیٹی بنائی, کمیٹی نے فیصلہ کیا اور اس پر احسار جاری ہوا. وہ ساری چیزیں آنا شروع ہو گئیں, پھر اس پہ شور مچا, پھر اس پہ کمیٹی بنا دی, اور غالباً شہزاد اکبر صاحب کو کہا کہ اس کی تحقیقات کرو.
میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے فیصلے کیبنٹ خود کرتی ہے. جب وہ لوگوں کے اوپر مصیبت پڑتی ہے, شور مچتا ہے, وزیر اعظم خود اس کی تحقیقات کرا لیتے ہیں. ان تحقیقات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے, وہ کون لوگ سامنے آتے ہیں, کس کے خلاف کارروائی ہوتی ہے, اب تک کتنے لوگ دوائیوں کے ایشو پر سسپینڈ کیے گئے, کتنے لوگ گیس کی قیمتیں بڑھانے پر سسپینڈ کیے گئے, کتنے لوگ بھارت سے جو اشیاء منگائی گئی اس پہ سسپینڈ کیے گئے, کتنے لوگ ڈالر جو آپ کا مہنگا ہو گیا اس پہ سسپینڈ کیے گئے, کتنے لوگ اس ملک میں جو تاریخی مہنگائی پچھلے برس میں ہوئی ہے, 2020 میں ہوئی ہے ان کی حکومت کے آنے کے بعد, اس پہ سسپینڈ کیے گئے. ابھی تک تو کچھ بھی نہیں ہوا نا. جہاں اپنے پھنستے ہیں وہاں پھر یہ پیچھے چلے جاتے ہیں. اچھا. پی ٹی آئی کی حکومت, پیپلز پارٹی کی حکومت جاؤ, نون لیگ کی حکومت جاؤ, تاکہ اتنا شور مچاؤ تاکہ ان کے اپنے لوگ جو ہیں اس کے شور کے اندر چھپ جائیں کہیں نہ کہیں. تو مجھے کوئی امید نہیں ہے کچھ ہونے والا ہے. فیصل واڈا صاحب, یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ سے بات کریں سندھ کی تو آپ سندھ گورنمنٹ پہ تنقید کرتے ہیں, سندھ گورنمنٹ سے کوئی آپ کے بارے میں بات کریں تو وہ آپ پہ تنقید. یہ آپ کی وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کی لڑائی ہے کیا مسئلہ ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں میر صاحب, مسئلہ سارا یہ ہے کہ میں پہلے سعید غنی صاحب اور میں رانا صاحب دونوں کی پارٹیوں کو ساتھ لے کے چلتا ہوں, کوئی فرق نہیں ہے, سب آگے پیچھے ہی ہیں. انہوں نے اگر 6 بسکٹ کھائے ہیں تو انہوں نے 10 کھائے ہوں گے. ان کے اور ان میں فرق ہے کہ وہ جب کھاتے ہیں 12 آپ کے بھی ہو گئے ہیں. سنیں, جب وہ کھاتے ہیں تو کھاتے ہیں تو گرا بھی دیتے ہیں, یہ گراتے نہیں ہیں, پیچھے بکھری بھی اڑا لیتے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں, میں آپ سے شروع کرتا ہوں. وہاں سے آپ آ جائیں سندھ میں, ہیلتھ کے شعبے کے 855 ارب روپے خرچ کیے. آپ مجھے بتائیں کتے کی ویکسین نہیں ہے, کرونا وائرس کے لیے جو راشن دیا اس کا آج تک سعید غنی صاحب نے مجھے بھی دینی تھی, وہ آئی ڈی کارڈز کا جو رات کے اندھیرے میں یہ دے دیتے ہیں. ویسے ایک بیگ کے اوپر 7 آدمی تصویر کھنچواتے ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ آج تک نہیں آئی. اس کے بعد اسٹیل مل پہ آ جائیں, دونوں نے اسٹیل. آپ کو پتہ ہے سر, میں سے آپ کو لاسٹ 5 سال بتاؤں, 55 ارب روپے کتنے لوگوں پہ خرچ کیے گئے؟ 9000 امپلائیز. کیا آپ اپنے گھر میں, دونوں حضرات ان کی پارٹی کے لوگ اپنے گھر میں کیا 50 نوکر رکھتے ہیں اپنی جیب سے جب دینے ہوتے ہیں؟ اسٹیل مل تھی, اپنا ووٹ لینا تھا, 50 کی کیپیسٹی تھی, 500 بھر دی ہے. سندھ میں وہی کچھ ہو رہا ہے جو پشاور میں بی آر ٹی میں ہوا. سنیں بی آر ٹی کے اندر کسی نے چوری کی. انکمپٹنس اور کرپشن میں بڑا فرق ہے سر, نالائکی میں اور چوری میں بڑا فرق ہے. تو آپ یہ مان رہے ہیں کہ بی آر ٹی میں نالائکی ہے نا, اس میں انکمپٹنس ہے. آپ کیا کہتے ہیں, اگر بس سے چھوٹی لین بن گئی تو میں اس کو ایسے جسٹیفائی کھڑا ہو کے کروں, ان کی طرف تو میں نہیں بے شرمی دکھا سکتا تھا معذرت کے ساتھ. انکمپٹنس, ٹھیک ہے جی. اب آپ آ جائیں ایل این جی اسکیم پہ. ایل این جی اسکیم میں پیپلز پارٹی کے ریکارڈ ٹوٹے ہوئے. آج 15 سال تک کانٹریکٹ کیا کیا ہے, مہنگی لیں گے, ڈالرز میں دیں گے, 15 سال تک دیں گے. آج پوری دنیا کے اندر سستی ہو گئی ہے, لیکن ہم اس بائنڈنگ کے اندر ہیں کہ ہم نے کانٹریکٹ سائن کیا, ایک اسٹیٹ نے. اس کا جواب ہے کرمنل افیئرز. آپ کو بتا رہا ہوں, ان کو یاد دلاتا چلوں, خیرات میں ایک ہیرے کا ہار ملا تھا. کس کو؟ ان کے وزیر اعظم کو. کون سے انہوں نے نام یاد نہیں, سارے وزیر اعظم آگے پیچھے تھے, بی بی کو چھوڑ کے یا بھٹو صاحب کو چھوڑ کے. انہوں نے اپنی بیگم کو جا کے دے دیا خیرات کا مال. خیرات, زکوٰۃ چھوڑے, خیرات میں ہیرے کا ہار ملا تھا سیلاب زدگان کے لیے. اچھا, انہوں نے اپنی بیگم کو جا کے دے دیا. پھر وہ مال کیا کہلاتا ہے وہ جس میں وہ جمع ہوتا ہے, مال خانہ, اس کی انکوائری اس میں سستے میں لے لیا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جائیں اسکول. انہوں نے جہالت اس پورے ملک میں اس لیے رکھی کہ اچھے برے کی تمیز نہ ہو. مجھے بتا دیں آپ. اس کے بعد آپ ہسپتال, جی ہم بہت برے ہیں, آپ کروڑوں ہسپتال چھوڑ کے گئے تھے, آپ کروڑوں ہسپتال چھوڑ گئے تھے. پیپلز پارٹی نے کیا کیا, 20,000 روپے کا جو ایک ہسپتال کا کمرہ ہے آفیشیل 1,10,000 روپے میں دے دیا پر ڈے. اربوں روپے کا اسکیم. اچھا, میں نے آپ سے سوال یہ پوچھا تھا کہ یہ جو آپ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں اس کا عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ میں کیا بتاؤں, میں کیا کہوں کہ سعید غنی صاحب اور یہ دودھ کی نہریں چھوڑ کے گئے میرے لیے, اور میں اس کے اندر سونے اور شہد کے اندر بیٹھا ہوا ہوں اور ملک میں تباہ کر رہا ہوں. میں یہ کہوں بھائی ملک نے تباہ کیا. آپ کا وزن کافی کم ہو گیا ہے, آپ کافی پریشان لگتے ہیں مجھے. سر میں الحمدللہ سر, میں جب جو وزیر اعظم بغیر اے سی کے 7.5 گھنٹے بٹھائے اور قومی خزانے سے بسکٹ 2 اور 1 کپ کافی یا چائے ملے تو سر وزن اتنا بھی ہے. بڑی مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے رانا صاحب. 7.5 گھنٹے ان کو بٹھایا ہے, اے سی بھی نہیں لگا ہوا تھا, اور 2 بسکٹ. دیکھیں ہمیں وزیر اعظم کی اچھائی ہے, ہم نے اس پہ آبجیکشن ضرور کیا. انہوں نے کہا یہ قوم کا پیسہ ہے, اے سی بند ہوگا اور چائے پانی یہی مل سکتا ہے, 2-3 بسکٹ. آج وزیر اعظم نے آپ کا کافی پسینہ نکالا ہے. آج نہیں سر, ہم تو پچھلے 2-3 ہفتے سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں. رانا صاحب اب عمران خان کو یہ داد دیں کہ فیصل واڈا کا پسینہ نکالا انہوں نے آج. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جتنی باتیں واڈا صاحب نے کی ہیں, اس کا یہ حکومت کر رہے ہیں اس وقت, اس کا حکومتی پرفارمنس سے کوئی تعلق ہے؟
اب یہ جو آج 7.5 گھنٹے بیٹھے رہے ہیں وہاں پہ، کیا یہ ایکسرسائز کرتے رہے ہیں، پسینہ کس طرح سے یہ نکالتے رہے ہیں، کیا یہ وہاں پہ گفتگو کرتے رہے ہیں، اس کا اس ملک کو، اس قوم کو کوئی فائدہ ہے؟ اس وقت جو ایشوز اس ملک کو ادھر پیش ہیں ان کے اوپر کوئی ان کی کارکردگی، کوئی پرفارمنس جو ہے وہ سامنے ہے؟ کوئی معاملہ اب موجودہ جو بحران ہے اس میں یہ کرونا وائرس کو ہی آپ لے لیں، اس میں بدترین نالائکی اور نااہلی جو ہے وہ ان کے سامنے آئی ہے. اور اس وقت ہم تو سارے، یعنی ہر آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اپنے طور پہ ہر آدمی یہ امید رکھتا تھا کہ شاید کرونا وائرس جو ہے وہ اس خطے میں اتنا مہلک نہیں ہوگا، لیکن اب اس کی جو ڈیمیج جو سامنے آ رہا ہے، تو اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں جو ہے یہ صورتحال بہت زیادہ اب کیا کریں؟ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف چلے جائیں؟ دیکھیں، اب لاک ڈاؤن کی طرف اب اس صورتحال سے واپس جانا جو ہے اس کا یہ دیکھنا ہوگا کہ جو یعنی لاک ڈاؤن کھولنے کے بعد جس طرح سے عید کے موقع پہ اوپر، اور جس طرح اس کے بعد جس طرح سے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو ملے ہیں اور اس سے جس حد تک لوگ انفیکٹ ہو گئے ہیں، اب وہ لوگ تو سامنے آئیں گے. اب اس لاک ڈاؤن سے کس حد تک فائدہ ہوگا، کس حد تک نہیں ہوگا، آج بھی وقت ہے کہ پوری قومی یکجہتی کے ساتھ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھا جائے. یہ 7.5 گھنٹے یہاں وہاں آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا پسینہ نکالنے کی بجائے جو ہے کوئی اس طرح کی بات کریں، یہ پوری قومی قیادت کو اکٹھا کریں، خود ان کے ساتھ بیٹھیں یا ان کو اپنے ساتھ بٹھائیں. اب ان کا یعنی اگر یہ آپ کو بلائیں گے تو آپ جائیں گے؟ میرا خیال ہے کہ اس مسئلے کے اوپر جانا چاہیے. اب اگر اس مسئلے کے اوپر بھی ہم نے اکٹھے نہیں ہونا تو پھر میرا نہیں خیال کہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ جو ہے مجھے بتائیں نہ لائکی نہ اہلی کی انتہا ہے کہ نہ پٹرول، نہ چینی، نہ آٹا، نہ کرونا وائرس. اب ہاسپٹلز کی کیا صورت ہے؟ اب انہوں نے ایک اچھی بات کی ہے. نہیں، میں رانا صاحب کو چیز یاد دلا دوں. میں رانا صاحب کی تقریر کے اوپر تیار ہوں سننے کے لیے. میں رانا صاحب سے میرا پہلا سوال یہ ہے کہ رانا صاحب آپ لوگ اتنے مخلص ہیں پاکستان کے لیے، اتنے ورڈ ہیں، پریشان ہیں، کرونا میں کیا ہو رہا ہے، ہمیں ساتھ بیٹھنا چاہیے، ملک کا ظلم ہو رہا ہے. آپ کے لیڈر ہیلتھ کا بہانہ کر کے اس ملک سے نکل گئے. یہاں لوگ چسکیاں لے رہے ہیں، وہاں وہ چسکیاں لے رہے ہیں کافی کی. وہ تو آپ کی مرضی سے گئے تھے نا، آپ کی وہ کبینہ تو آپ نے بھیجا تھا. آپ کی کبینہ نے بھیجا تھا. اب ہم بلا رہے ہیں. انہوں نے تو کہا تھا پل پل میں مجھے کچھ ہو جائے گا. تو جو ہم نے بھی غلطی کی ہے اس میں ایڈمیشن میں کوئی گناہ نہیں ہے. ہمارے جیسے لوگوں نے اس وقت بھی پروٹیسٹ کیا تھا. میں آج بھی آپ کو کہتا ہوں اس میں سے بہت ساری نااہلی اس کے اندر رپورٹنگ ہوئی ہے. پرائم منسٹر کو دہائیاں دی گئی جان کے لالے کے پر، رویا پیٹا گیا. ہم اس وقت بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے، آج بھی پروٹیسٹ کر رہے تھے یہ لوگ. اور اس کے اندر گورنمنٹ ہماری تھی، ہم بالکل اس کا ذمہ لیتے ہیں. اس میں کوئی وہ بات نہیں ہے کہ میں کہوں گا جی نہیں ہم بچے تھے، ہم تو اس وقت رو رہے تھے، ہم چیخ رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا کابینہ کے اندر کہ آپ کیا کر رہے ہیں سر، آپ اس کو ویریفائی کریں. لیکن جتنا برڈن ڈالا ہوا تھا کہ وہ ایک سیکنڈ ہمیں پتا تھا. سنیں، اب آپ کے شہباز شریف آپ آ گئے. چلیں جی آپ بتائیں کب کس گلی میں ہم لے کے چلے ان کو؟ وہ ماسک پہن کے جی رانا صاحب جواب دیں گے. نہیں، اب میر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کیا بات کی دوران گفتگو. آپ نے سوال کیا، اس کا میں نے جواب آپ نے یہ کہا کہ حکومت اگر ہمیں بلائے گی تو ہم ان کے ساتھ. میں نے کہا کہ اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے. میں نے کیا جواب دیا؟ اب اس کی تشریح انہوں نے کیا کی ہے، انہوں نے کہا کہ جی آپ بتائیں کہ ہم میاں شہباز شریف کو کس گلی میں لے کے جائیں. صاحب بھی چلیں گے نا. سن لیں یعنی ان کا قومی سطح پہ قومی قیادت کا بیٹھ کے کسی قومی مسئلے کے اوپر جو ہے وہ اتفاق رائے کرنا یا کسی جو ہے وہ عمل کے لیے جو ہے وہ سب کا جو ہے وہ متفق ہونا، ان کے نزدیک یہ معنی رکھتا ہے کہ مجھے بتائیں میں شہباز شریف صاحب کو کس گلی میں لے کے جاؤں. اور دوسرا انہوں نے جواب کیا دیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب چلے گئے. بھئی اگر میاں نواز شریف کی وجہ سے ہی یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ قومی سطح پہ کوئی قومی بیانیہ بنانے یا کوئی فیصلہ کرنے سے معذور رہے ہیں تو آپ یہ بتا دیتے کہ جی میاں صاحب جو ہیں وہ ان کی وجہ سے یہ سارا ہمیں ڈیفالٹ ہو رہا ہے. ان کا کوئی ویڈیو لنک ان سے بنوا دیتے تاکہ یہ ان کے ساتھ مشاورت کے نواز شریف صاحب معاملہ یہ ہے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. نہیں دیکھیں سر، جو مسائل کھڑے کر کے کم سے کم دے خزانے کو سزا پا لیں، ورنہ تو پھر یہ کہ آپ بڑے آدمی ہیں اس کے بعد آپ یہ یہاں سے نکلتا ہی نہیں ہے. میں رانا صاحب سے کیا کہوں، دیکھیے سوئی یہی بیٹھی ہوئی ہے. 20-22 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک ہے.
گلی میں کہتا ہوں چلنے کو تو یہ کہتے ہیں کہ گلی میں بات کرو, کہتے ہیں چلو گلی میں گلی بیٹھو, میں جانا, بریانی کھلاؤ, نہاری کھلاؤ, پائے کھلاؤ, ہیلی کاپٹر میں جانا. چیزیں لے کے آؤ, وہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہم تو وہاں بھی بھوکے بیٹھے ہیں. ہم نے کہا چلیں جی آپ کا گلی میں لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ہم بری بات کر رہے ہیں. کون سی غلط بات کی ہے؟ میں کہتا ہوں رانا صاحب کی لیڈرشپ ہمارے ساتھ چلے جی, دور تک بانٹنے لوگوں کا, وہ نہیں جانے کو تیار. اچھا اب ایک آخری چیز میں رانا صاحب سے ریکویسٹ یہ کروں گا, 20 کروڑ کے ملک کے اندر اگر 1% لوگ اگر جاب لیس ہو جائے, جو یہ چھوڑ گئے 99% لے گئے ہیں, کتنے لوگ ہو گئے؟ 20 کروڑ کا 1% کتنا ہو؟ 20 لاکھ آدمی اگر سڑک پہ آ جائے تو رانا صاحب کی پارٹی 50 ایسی پارٹیاں جو ہے ملک چھوڑ کے چلی جائیں گی. آپ نے جس حالات میں ملک کو چھوڑا ہے, ان حالات میں آپ کیا اپنے آپ کو چائنا اور امریکہ سے کمپیئر کریں گے؟ اچھا باتیں کریں. سعید غنی صاحب, آپ کو اس ساری صورتحال میں کوئی لگ رہا ہے کہ ہندوستان کے مختلف لیڈر جو ہیں وہ پاکستان کو دھمکیاں دے رہے ہیں, حالات بڑے خراب ہیں, کشیدگی بڑھ رہی ہے, تو اس صورتحال میں آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کم از کم ہندوستان کو جواب دینے کے لیے کوئی مشترکہ حکمت عملی اختیار کر سکتے ہیں؟ میں 2-3 باتیں کر لوں, جو فیکٹس ہیں وہ بتا دوں, چونکہ وہ وارڈا صاحب نے غلط باتیں کہیں, کچھ انکریکٹ جو ہیں وہ کئی چیزیں میں اسی بتا کے پھر آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو راشن کی بات کی, ہم سپریم کورٹ میں پوری لسٹ شناختی کارڈ کے نمبر اور ناموں سمیت جمع کروا چکے ہیں. سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا تھا, ہم نے تفصیل ان کو دے دی ہے. بی آر ٹی میں آپ کو یاد ہوگا پشاور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ دیا کہ ایف آئی اے بی آر ٹی کے پورے منصوبے کی تحقیقات کرے. پشاور ہائی کورٹ کے خلاف جو سپریم کورٹ میں پی ٹی آئی کی کے پی کے کی گورنمنٹ گئی اور انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا تاکہ ایف آئی اے اس کی تحقیقات نہ کرے. اب اگر ساری چیزیں ٹھیک ہیں تو کروا لیں تحقیقات, کیا حرج ہے اس کے اندر. اسی بی آر ٹی منصوبے پر چیف منسٹر کے پی کے نے ایک اپنی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے جو تحقیقات کی, انہوں نے بتایا کہ 7 ارب روپے کی کرپشن تو انہوں نے بتائی, جو چیف منسٹر کی اپنی بنائی ہوئی کمیٹی تھی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, ان کی اپنی بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہمارے یہاں ہیلتھ میں جو ہے وہ انجیکشن نہیں ملتے, ویکسین نہیں ملتے. ابھی کچھ مہینے پہلے پنجاب کی گورنمنٹ جو پی ٹی آئی کی ہے, انہوں نے پنجاب کی اسپیشل برانچ کو یہ ٹاسک دیا کہ جو کتے کے کاٹنے کی ویکسین ہے وہ دیکھیں کہ پنجاب میں کہاں کہاں پر ہے. 87% جو ان کے ہاسپٹلز, ڈسپینسریز یا بی ایچ یوز تھے, وہاں پر ان کی اپنی اسپیشل برانچ کی رپورٹ کے مطابق 87% جگہوں پہ یہ ویکسین موجود نہیں تھی. اللہ کا شکر ہے سندھ کے اندر یہ صورتحال نہیں ہے. الگ بات ہے کہ میڈیا پہ آ کر ایک آدھے کیس کو بنیاد بنا کے چیزیں کر دی جاتی ہیں. ابھی ریسنٹلی 3 دن پہلے یہ رپورٹ آئی ہے, ان کی اپنی ہے, کہ 82% ٹی ایچ کیوز میں ایک بھی وینٹیلیٹر موجود نہیں ہے اس کووڈ کے مسئلے کے بعد پنجاب کے اندر. اب خیبر پختونخوا کی مثال لے لیں, اور یہ ہیلتھ کے ہم پر کرٹیسائز کرتے ہیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہیلتھ میں تو ہم تمام صوبوں کو لیڈ کرتے ہیں. پورے ملک میں آبادی کے تناسب سے اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ ہاسپٹلز, ڈسپینسریاں صوبہ سندھ میں ہیں. آبادی کے تناسب سے دیکھیں تو سب سے زیادہ بستر جو ہونے چاہیے وہ صوبہ سندھ کے اندر ہیں. وینٹیلیٹر سب سے زیادہ صوبہ سندھ کے اندر ہیں. ٹیسٹ سب سے زیادہ کورونا کے صوبہ سندھ کے اندر ہو رہے ہیں. ریکوری صوبہ لیکن سعید غنی صاحب, سندھ کے بہت سے ہسپتالوں کی حالت بہت خراب ہے, یہ تو مانے نا آپ. میر صاحب میری بات سنیں, میں کیا کہہ رہا ہوں, میری بات سن لیں. آپ میرا کمپیریزن کسی یورپین کنٹری سے نہ کریں, امریکہ سے نہ کریں. میرا کمپیریزن اپنے ملک کے صوبوں سے کریں نا, پنجاب سے اپنے ملک کے صوبوں سے. جی پنجاب سے کریں, کے پی سے کریں, بلوچستان سے کریں. میں جو آپ کو فگرز بتا رہا ہوں یہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگر ہے, میری ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ابھی چلے جائیے نیٹ پر, دیکھ لیجئے کہ سب سے زیادہ بستر کس ملک کے صوبے کے اندر ہیں, سب سے زیادہ وینٹیلیٹر کس صوبے کے اندر ہیں, سب سے زیادہ میڈیکل کی سہولتیں کس صوبے کے اندر ہیں. مجھے ایک مریض بتائیے صوبہ سندھ کا جو کسی اور خیبر پختونخوا میں جا کر اپنا علاج کراتا ہو. میں آپ کو سینکڑوں بتا سکتا ہوں, سینکڑوں, ایک نہیں سینکڑوں. پنجاب اسمبلی کے ایک رکن نے اپنی اہلیہ کا لیور ٹرانسپلانٹ صوبہ سندھ کے گمبٹ کے اندر ہاسپٹل سے آگے کرایا فری آف کاسٹ. یہ کہیں نہیں ہو رہا. ہمارے یہاں کینسر کا علاج فری ہو رہا ہے, اچھا اس کا جواب میں آپ سے لیتا ہوں. اس کا جواب دیں گے آپ جی. ایک اور چیز فیصل واڈا صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں. ایک چیز اور کہہ دوں جی. دیکھیں یہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں, 7-8 گھنٹے بیٹھ کے اپنے پسینے نکالتے ہیں, لیکن پچھلے 2 سالوں میں انہوں نے پاکستانی قوم کا تیل نکال دیا ہے, پٹھا بٹھا کے رکھ دیا ہے. مطلب یہ جو کہتے ہیں نا پہلے کا بھائی میرے خدا کو مانو, آپ تو بہت اچھے لوگ تھے, بقول آپ کے پیپلز پارٹی نے بہت کرپشن کی, نون لیگ نے بہت کرپشن کی, آپ فرشتے, کوئی کرپشن نہیں ہو رہی ہے.
تو وہ سارا پیسہ جو عمران خان گنتا تھا کہ بھئی اتنے 100 ارب روپے روزانہ کی کرپشن ہو رہی ہے، اب تو وہ سارے پیسے بچ رہے اچھا ہوں گے میں نا، نے ایک وہ کدھر جا رہے ہیں؟ بریک کہاں لینا گئی ہے، آپ کی بریک کے بعد یہ جواب آپ کو دیتے ہیں فیصل واڈا صاحب، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔